शादी के 4 साल बाद तक औलाद ना हुई तो शोहर ने मुझे बांझ कहकर तलाक दे दी। भाई के घर तो पहले ही गुर्बत के डेरे थे। मैंने अपना पेट पालने के लिए एक फैक्ट्री में पैकिंग का काम शुरू कर दिया। इसी दिन मालिक को लाखों का नया काम मिला। वो मेरी बहुत इज्जत करने लगा। कहने लगा तुम्हारे हाथ में बहुत बरकत है। अब वो हर नया काम मेरे हाथों से शुरू करवाता। एक दिन इसने मुझे ऑफिस में बुलाया और एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि मैं परेशान हाल स्टाफ रूम में बैठी हुई थी। अभी कुछ देर पहले ठेकेदार ने आकर मुझे इतला दी कि कोई मुझसे मिलना चाहता है, मगर कौन, ये बात मुझे मालूम नहीं। घबराहट के मारे मेरी हथेली बार बार फटकती जा रही थी। कुछ लम्हे मजीद गुजरे थे जब एक मुलाजिम स्टाफ रूम में दाखिल हुआ और मुझे देखते हुए बोला, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? मालिक के ऑफिस जाएं, उन्होंने आपको याद किया है। इसकी बात सुनकर मैं थोड़ी परेशान हो गई और इसे देखते हुए बोली, मगर मुझे कौन बुला रहा है और किसको मुझसे मिलना है? वो सर नफी में हिलाते हुए बोला, मैडम मुझे मालूम नहीं, बस मालिक ने कहा था कि आपको इतला दे दूं कि आप इनके ऑफिस में जाएं, स्टाफ रूम में नहीं। इसकी बात सुनकर मैं इसके साथ बाहर आ गई। वो नीचे की तरफ चला गया जबकि मैं घबराहट के आलम में ऑफिस की तरफ बढ़ी। यहाँ मैं पैकिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी। तलीम इतनी खास नहीं थी कि मैं किसी आला शोबे में होती। ऑफिस के पास पहुंचकर मैंने गहरी सांस ली। आज मुझे शिद्दत से अपने शोहर से नफरत महसूस हो रही थी। इस इंसान की वजह से मैं इस दुराहे पर आ गई थी। औलाद पैदा करना औरत या मर्द के हाथ में नहीं होता। ये अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है जो वो अपने बंदों को अता करता है। मेरा मुकम्मल चेकअप हो चुका था। मेरे शोहर का भी मुकम्मल चेकअप हो चुका था। हम दोनों सेहतमंद और तंदुरुस्त थे। सिर्फ रब्बुल आलमीन की तरफ से देर थी। भला ऐसे में मुझे बांझ क्यों करार दिया और फिर तलाक क्यों दे दी? मैंने गहरी सांस ली और अपने ख्यालात को झटक कर कमरे के दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। दस्तक देते ही अंदर से इजाजत मिल गई। मैं अभी भी काफी घबरा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। एक आम वर्कर का मालिक के ऑफिस में जाना बहुत बड़ी बात होती है। हम जैसे डिपार्टमेंट के वर्कर मालिक के ऑफिस के करीब भी नहीं भटक सकते। यहाँ से गुजरने की इजाजत तक नहीं होती। मगर आज मुझे अंदर बुलाया जा रहा था। ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात थी। मैं अंदर दाखिल हुई तो लम्हा भर के लिए अंदर का माहौल देखकर अपनी जगह पर रुक गई। इतना खूबसूरत ऑफिस मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। मालिक सरबराही कुर्सी पर बैठे हुए थे। इनके सामने एक आदमी बैठा था जिसकी पुश्त मेरी तरफ थी, लेकिन पिछले हिस्से से वो काफी पुरकशिश लग रहा था। मैं सर झुकाए इनके टेबल के करीब गई और घबराए हुए लहजे में बोली, जी मालिक आपने मुझे बुलाया है। खौफ के मारे मेरी जान निकल रही थी। मैं एक आम घरेलू औरत थी जो हालात से लड़ते हुए नौकरी की राह पर आई थी। मालिक मुझे देखते हुए बोले, कलसूम बहन आप जानती हैं ना मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ। जब से आप आई हैं मेरी कंपनी के वारे न्यारे हो गए हैं। आप बहुत बरकत वाली हैं। मैंने सर झुकाकर शुक्रिया अदा किया। दरअसल मेरा इस कंपनी में पहला दिन ही बहुत अच्छा गुजरा था। यहाँ आए हुए मुझे कुछ ही घंटे हुए थे कि मालिक को लाखों का काम मिला और इसके बाद तो इनकी किस्मत ही खुल गई थी। हर दिन कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट मिलता रहता, जिसकी वजह से मेरा ओहदा भी बढ़ गया और तनख्वाह भी। मगर अब मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। वो मुझे देखते हुए बोले, दरअसल आपको बुलाने का मकसद कुछ और है। आज मैंने आपको तारीफ करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। मैंने एक बार गर्दन घुमाकर साथ बैठे हुए शख्स को देखने की कोशिश की, मगर मालिक ने दोबारा मुखातिब किया, देखें मोहतरमा, आपके शोहर ने आपको तलाक दे दी है। आपके भाई के इतने वसाइल नहीं कि आपको संभाल सकें, इसलिए मैं आपको एक मौका देना चाहता हूँ। मतलब आप एक बहुत बड़ा हाथ मार सकती हैं। मुझे इनकी बातों की समझ नहीं आ रही थी। वो मजीद बोले, दरअसल हम चाहते हैं कि हम अपने काम को बड़े पैमाने पर लेकर जाएं। अगर हम इतनी आसानी से इतने बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं तो आगे भी कामयाबी मुमकिन है, लेकिन इसके लिए आपको हमारा ताउन करना होगा। बदले में हम आपको लाखों रुपए देंगे। आज तक कोई मालिक अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसी तीसरे शख्स को नहीं देता, फिर ये शख्स मुझे क्यों दे रहा है? कुछ कहते से पहले जो जुमला उन्होंने बोला, इसे सुनकर मैं दंग रह गई। वो मजीद कुछ कहते इससे पहले ही मैं गुस्से से बोल उठी, आपका दिमाग खराब है? आपने क्या मुझे कोई बाजारी औरत समझ लिया है जो आपके दिल में आए बोलते जाएं? यहाँ नौकरी सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते पर करना चाहती हूँ। मेरे बाप ने मुझे इज्जत की रोटी खिलाई है और इज्जत की छाऊं में रखा है।
چند پیسوں کے لیے میں اپنی عزت بیچنا نہیں چاہتی، معذرت، لیکن اگر آپ نے مجھے انہی آفر کے ذریعے اپنی کمپنی میں رکھنا ہے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں ان کی بات سنے بغیر کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرا دل اتنا زور سے دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا کہ سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں سیدھی اپنی ڈپارٹمنٹ میں گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آج مجھے شدت سے اپنے باپ کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اب اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ مجھے روتا دیکھ کر میری ساتھی ورکر میرے قریب آئی اور کہا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، ایک ملازم میرے قریب آیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مالک نے کہا ہے کہ آپ اپنا سامان باندھ کر گھر چلی جائیں۔ اگر آپ کو ان کی آفر قبول نہیں تو آپ اس کمپنی میں کام بھی نہیں کر سکتی۔ اس آدمی کی بات سن کر میں اپنی جگہ پر ساکت کھڑی رہ گئی۔ میں کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی ٹھیکیدار بھی بھاگتا ہوا میرے قریب آیا اور بولا، جلدی سے اپنا سامان سمیٹو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ صاحب نے اگر تمہیں فون کیا تو آ جانا، ورنہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، بھائی صاحب، آپ تو میری ہر پریشانی کو جانتے ہیں۔ اگر مجھے یہاں سے نکال دیا گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ خدا کے لیے میری مدد کریں۔ ٹھیکیدار چیختے ہوئے بولا، سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ سامان سمیٹو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ مجھے تو تمہیں دیکھتے ہی پہلے دن اندازہ ہو گیا تھا کہ تم جیسی لڑکیاں ہمارے ساتھ کام نہیں کر سکتی۔ سامان سمیٹو اور جاؤ۔ اس آدمی کی بات سن کر مجھے اندر سے تکلیف ہونے لگی۔ دنیا اتنی ظالم ہے، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں برقع پہننے کے لیے سٹاف روم میں واپس آ گئی۔ روتے روتے میں نے برقع پہنا اور اپنا پرس اٹھا کر سٹاف روم سے باہر نکل آئی۔ ابھی میں نیچے کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ میں پلٹی تو سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ وہ قریب میرے آیا اور بولا، اگر یہاں کام کرنا چاہتی ہو تو صاحب کے ساتھ تعاون کر لو، تمہیں اس کمپنی سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس بات کی ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، مجھے کچھ نہیں سننا، میں ایک عزت دار لڑکی ہوں۔ اگر مجھے یہاں نوکری ملی ہے تو کہیں اور بھی مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت بڑی ہے، وہ رب میرا پیٹ خالی نہیں رکھے گا۔ یہ کہہ کر میں بغیر اس نوجوان کی طرف دیکھے روتی ہوئی کمپنی سے نکل آئی۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، لیکن ان گھٹیا لوگوں کی ایک آفر نے میری روزی مجھ سے چھین لی۔ ابھی میں نے رکشہ روکا ہی تھا کہ اچانک میرے سر تیزی سے گھومنے لگا اور میں زمین پر گر گئی۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا، میں خود نہیں جانتی تھی۔ بس ایسا محسوس ہوا جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ آخری لمحے میں مجھے کچھ مردانہ چہرے نظر آئے اور میرا دل و دماغ گہری تاریکی میں ڈوب گیا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی رکی تھی نہ رک سکتی ہے۔ میری آنکھ پورے 2 دن کے بعد کھلی۔ چند لمحے کے لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں، لیکن جیسے ہی میرا دماغ بیدار ہوا میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں ایک نرم و ملائم بستر پر تھی، ایک عالیشان کمرے میں موجود تھی۔ میں نے گھبرائی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور بستر سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ یہاں میں کیسے پہنچی؟ آخری بار تو میں روڈ پر بے ہوش پڑی تھی، پھر مجھے یہاں کون لایا؟ میرا بھائی یا میری فیملی؟ یہ خیال ہی میرے وجود کو جھنجھوڑ گیا۔ میں کسی اجنبی کے گھر میں تھی۔ خوف کے مارے میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں بے ہوش کیوں ہوئی، حالانکہ میں نے صبح پیٹ بھر کر ناشتہ کیا تھا اور دوپہر کو اپنی ساتھی ورکر کے ساتھ کھانا کھایا جو کمپنی میں ہوا تھا۔ پھر اچانک میں بے ہوش کیوں ہو گئی، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، دروازہ کھولو، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ نہ جانے کس نے مجھے یہاں قید کیا تھا۔ میں روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی۔ پھر کمرے کا دروازہ اچانک کھل گیا اور ایک ادھیڑ عمر عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کو دیکھ کر میں فوراً کھڑی ہو گئی اور بولی، آپ کون ہیں اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ، آپ پریشان نہ ہوں اور نہ ہی گھبرائیں، کچھ دیر میں صاحب آ جائیں گے، آپ کو سب سمجھ آ جائے گا۔ میں بولی، مجھے کسی صاحب سے نہیں ملنا اور میں کوئی بیگم صاحبہ نہیں ہوں۔ میرا نام کلثوم ہے اور مجھے گھر واپس جانا ہے۔ میں یہاں کب سے ہوں؟ مجھے ہوا کیا ہے؟ وہ عورت بولی، ہمیں نہیں معلوم، ویسے تو آپ یہاں 2 دن سے ہیں، 2 دن سے آپ کو ہوش نہیں آیا، بڑے صاحب بڑے پریشان تھے، آپ کو وہی لے کر آئے تھے۔ اس کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، یعنی 2 راتیں میں نے کسی اجنبی کے گھر گزار دیں، اور اس خیال نے میری سانسیں روک دیں۔ میں کچھ دیر تک کچھ نہ بول پائی، پھر میں نے اسے دیکھا اور کہا، یہ کیا تماشا ہے؟ کون لوگ ہو تم؟ کیا میرے گھر والوں کو اطلاع دی؟ میرے گھر سے کوئی آیا؟ وہ عورت نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ صرف ڈاکٹر آئے تھے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ آپ کے گھر والوں کا ہمیں علم نہیں، ہم نے کسی اجنبی کو گھر کے اندر آتے نہیں دیکھا۔ صاحب نے کہا تھا کہ جب آپ کو ہوش آ جائے تو صرف اتنا کہہ دینا
کہ آپ مطمئن رہیں اور پریشان نہ ہوں۔ آپ ایک محفوظ مقام پر ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں روتے ہوئے بولی، تم میرے گھر اطلاع کر دو، میرا بھائی پریشان ہو رہا ہوگا اور مجھ سے بلا وجہ بدگمان ہو جائے گا۔ میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں، میری حالت سمجھو۔ اس معاشرے میں طلاق یافتہ ہونا بہت بڑا دبا ہے، کچھ بھی کر کے میرے بھائی کو اطلاع دے دو۔ جبکہ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ میں مجبور ہوں، اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ کے لیے کچھ ہلکی غذا لے آتی ہوں۔ میں نے اس عورت کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے میرے گھر جانا ہے، ہٹو یہاں سے۔ یہ کہتے ہی میں باہر جانے لگی، جبکہ اس عورت نے مجھے سختی سے تھام لیا اور باہر کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے ساتھی کو آواز دینے لگی۔ میں اس کا یہ انداز دیکھ کر بہت بری طرح گھبرا گئی اور بولی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ مجھے میرے گھر جانا ہے۔ مگر وہ میری بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک اور عورت آ گئی اور دونوں نے مجھے سختی سے تھام کر بستر پر بٹھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک عورت نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، دیکھیں بیگم صاحبہ، ہم آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتے، صاحب کی طرف سے حکم ہے کہ آپ کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اور آپ کو کمرے سے باہر نہ جانے دیں، جب تک وہ اجازت نہ دیں آپ کہیں نہیں جا سکتی۔ مجھے اب رونا آ رہا تھا کہ میں کہاں پھنس گئی ہوں۔ کون صاحب؟ یہ کس کا گھر ہے؟ میری جان نکل رہی تھی۔ وہ دونوں عورتیں کمرے میں مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئیں۔ میں اب گھٹنوں میں منہ چھپائے رونے لگ گئی۔ پہلے مالک کا مجھے آفر دینا، پھر روڈ پر بلا وجہ بے ہوش ہو جانا، 2 دن تک ہوش کا نہ آنا، اور اب یہ کہ میں ایک اجنبی کے گھر میں 2 دن سے موجود ہوں اور کوئی صاحب ہیں جو مجھ پر اختیار رکھتے ہیں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنے رب سے دعا مانگنے لگی کہ کچھ بھی ہو جائے، مجھے یہاں سے رہائی مل جائے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ طلاق کے دھبے نے میری پوری زندگی برباد کر دی۔ میں بانجھ نہیں تھی، مجھے یہ بات معلوم تھی، مگر اس کے باوجود مجھے اس لفظ سے نوازا گیا، طلاق کا داغ ماتھے پر لگا دیا گیا اور مجھے بے گھر کر دیا گیا۔ خدا میرے بھائی کو سلامت رکھے۔ اس نے اپنی بیوی سے ضد کر کے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی، لیکن ساتھ ہی اس نے میرے آگے ہاتھ بھی کھڑے کر دیے کہ میرے اپنے بیوی بچے ہیں، میں تمہارا خرچ برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو اپنا کماؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے اس سے کوئی شکوہ نہیں کیا، جب ماں باپ زندہ نہ ہوں اور پھر بھی اگر بھائی بہن کو اپنے گھر میں جگہ دے تو یہی اس کے لیے غنیمت ہوتا ہے۔ مگر اب مجھے معلوم تھا کہ 2 دن سے میں ایک اجنبی کے مکان میں ہوں، میرا بھائی اب مجھے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ احساس مجھے اندر سے توڑ رہا تھا۔ میں گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ چند لمحوں بعد اچانک کمرے کے اندر موبائل فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں نے اس آواز کو نظر انداز کیا، مگر مسلسل بجتی گھنٹی نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو دوسری سائڈ ٹیبل پر ایک موبائل فون رکھا تھا۔ میں نے موبائل فون پر دیکھا، اس پر مالک لکھا تھا۔ میں تھوڑی حیران ہوئی، پھر سوچ کر فون ریسیو کر لیا۔ میں کچھ کہتے سے پہلے ہی دوسری طرف سے آواز آئی، کلثوم بہن، کیسی آپ کی طبیعت ہے؟ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ میں فوراً بولی، مالک آپ سے بات کرنی ہے، مجھے یہاں کون لایا اور یہ موبائل کس کا ہے، اور آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ فون میں ہی ریسیو کروں گی؟ میں نے اچانک کئی سوال کر ڈالے، جبکہ وہ آدمی بولا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ آرام کریں، بڑے صاحب آج رات آپ سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے مجھے تاکید کی ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ روئیں نہیں، اگر آپ روئیں گی تو آپ کے لیے نقصان ہو سکتا ہے۔ میں غصے سے بولی، کون ہے یہ بڑے صاحب؟ کون سا نقصان کریں گے؟ وہ تو مجھے 2 دن سے ایک اجنبی کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور میرے بھائی کو اطلاع تک نہیں دی، اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ جب اچانک وہ آدمی بولا، دیکھیں کلثوم بہن، اگر آپ روئیں گی تو آپ کے بھائی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کا بھائی اس وقت اپنے کام پر ہے اور بڑے صاحب کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کے بھائی کی نوکری ختم کروا سکتے ہیں، اس کا حادثہ کروا سکتے ہیں یا اس کے بچوں کو اسکول سے نکلوا سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں اور انتظار کریں، اور ملازمہ جو کھانا لائے اسے خاموشی سے کھائیں، آپ کو ساری حقیقت پتہ چل جائے گی۔ میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھ پر نظر رکھ رہا ہو۔ اس آدمی کو کیسے پتا چلا کہ میں رو رہی ہوں؟ میں نے جلدی سے موبائل فون بند کر کے وہیں رکھ دیا اور دروازے کے قریب جا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ بستر پر بیٹھنے سے بھی مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور ملازمہ اندر آئی۔ مجھے زمین پر بیٹھا دیکھ کر پریشانی سے بولی، بیگم صاحبہ آپ زمین پر نہ بیٹھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کون ہو تم لوگ؟ مجھے یہاں کس نے قید کیا؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ عورت میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، اس طرح برتاؤ نہ کریں، آپ کو نقصان ہوگا، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔
آپ کھانا کھا لیں، پھر آپ نے دوا لینی ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ مجھے اس عورت کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے بھوک لگی تھی، میں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے غنودگی آ گئی۔ اب میں بستر پر جا کر آرام کرنے لگی۔ مجھے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی مجھے لیٹے کچھ دیر ہوئی تھی کہ میں گہری نیند میں چلی گئی، اس بات سے بے خبر کہ میں نے اپنے لیے کتنا بڑا عذاب کھڑا کر دیا ہے۔ 3 گھنٹے بعد میری آنکھ کھلی۔ میں خاموشی سے اپنے بستر سے کھڑی ہوئی، مگر جیسے ہی ہوش آیا میں فوراً بیٹھ گئی۔ اب شام کے سائے چاروں طرف پھیل چکے تھے، مجھے واش روم جانا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کمرے میں ایک دروازہ تھا، یقیناً وہی واش روم تھا۔ میں اٹھ کر واش روم گئی اور وہاں سے فریش ہو کر واپس آئی اور کمرے میں واپس بیٹھی۔ اگلا لمحہ سانس روک دینے والا تھا۔ بستر پر وہی نوجوان شخص بیٹھا تھا جس سے میری آخری ملاقات کمپنی میں ہوئی۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، محترمہ آپ کیسی ہیں؟ نیند پوری ہو گئی؟ میں اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ وہ مزید بولا، جواب دیں، کیا ہو گیا ہے؟ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ میں گھبرا کر بولی، کون ہو آپ اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ آپ لوگوں کی آفر میں نے رد کر دی ہے۔ آپ نے مجھے نوکری سے بھی نکالا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بھلائی کا زمانہ نہیں رہا، آپ بے ہوش ہو گئی تھیں، اسی لیے میں آپ کو اپنے بنگلے میں لے آیا اور پورے 2 دن آپ کی وجہ سے میں پریشان رہا۔ خیر اب آپ کو ہوش بھی آ گیا ہے تو ہم بیٹھ کر آفر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ میں روتے ہوئے بولی، مجھے اپنے گھر جانا ہے، بھائی کے پاس جانا ہے، میں آپ لوگوں کو نہیں جانتی۔ وہ آدمی بولا، دیکھیں محترمہ، آپ کو یہاں سے جانے کی اجازت تب ہی ملے گی جب آپ میری بات مانیں گی۔ ہماری آفر اتنی بری نہیں جتنی آپ سمجھتی ہیں۔ اس آدمی کی بات سن کر میں فوراً بولی، دیکھیں میں آپ کی بات سمجھتی ہوں، لیکن مجھے یہ کام کرنا درست نہیں لگتا۔ میں عزت دار باپ کی بیٹی اور ایک عزت دار بھائی کی بہن ہوں۔ ابھی میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے وہ بولا، اب وہ عزت دار بہن آپ نہیں رہیں، کیونکہ پورے 2 دن آپ اپنے گھر سے باہر ایک اجنبی مکان میں تھیں۔ لوگ 100 طرح کی باتیں بنائیں گے، مگر اگر آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہوگا تو کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، آپ ہمارے لیے کام کریں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ہمیشہ رب العالمین کے احکام کی پیروی کی ہے، بھلا میں ایسے کیسے گناہوں میں مبتلا ہو سکتی تھی جس کو سوچ کر ہی میری روح کانپتی ہے۔ وہ آدمی بولا، آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دی، بانجھپن کا طعنہ دیا، آپ اس آدمی کو بتائیں کہ آپ کون ہیں اور اسے زمین بوس کر دیں، پھر آپ پریشان نہ ہوں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، میں پیچھے کھڑا ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس بات پر میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے کسی کو زمین بوس کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے کسی آدمی کو اپنے پیچھے کھڑا کرنے کی حاجت نہیں۔ میرا بھائی مجھ سے ناراض ہوگا، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ مجھ سے بدگمان نہیں، وہ میری بات پر اعتماد کرے گا۔ مجھے یہاں سے جانے دیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ گندا کام نہیں کر سکتی، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ میری بات سن کر ابھی اس نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ اس بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ مسکراہٹ مجھے شیطانی محسوس ہوئی۔ اس نے موبائل نکالا اور کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ میری بات نہ مانیں تو پھر میں آپ کا خیال نہیں رکھوں گا۔ 2 دن آپ کو میں نے اپنے پاس رکھا، آپ کا خیال رکھا، آپ کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ مجھے اس کے پیسے چاہیے جو تقریباً 50,000 کے قریب ہیں، اور آپ میری آفر ٹھکرا رہی ہیں تو سزا بھی آپ کو ملے گی اور آپ کا خاندان برداشت کرے گا۔ آپ کے بھائی کی نوکری ختم کروا دوں گا، آپ کے بھتیجوں کو اسکول سے نکلوا دوں گا، آپ کے مکان پر لیگل نوٹس بھیج دوں گا کہ یہ زمین لیگل نہیں، آپ کی بجلی گیس سب کچھ کٹوا دوں گا۔ وہ مزید کچھ کہتا میں چلا کر بولی، آخر تمہیں یہ سب کر کر کیا حاصل ہوگا؟ میں نے تمہارے ساتھ کچھ برا تو نہیں کیا، بلکہ فائدہ تو تمہارے مالک کو ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے قدم ان کے لیے برکت والے ثابت ہوئے۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ میری بات کاٹ کر بولا، میں آپ کی بات سن چکا ہوں، اب آپ میری بات سنیں۔ میں کسی کی منت نہیں کرتا، مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ میں کچھ نظر آ رہا ہے۔ آپ کے پاس بڑی قابلیت ہے، ماہانہ 2 لاکھ روپے کمانا اور 5 لاکھ روپے ایڈوانس، یہ معمولی بات نہیں۔ اس فیلڈ میں آنے کے لیے لوگوں کو اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ سے کوئی غلط مطالبہ نہیں کر رہا، میں آپ سے صرف کام کروانا چاہتا ہوں۔ میں چند لمحے خاموش رہی اور پھر اس کی طرف دیکھتی ہوئے بولی، لیکن میرا بھائی مجھے کبھی ایسی چیز کی اجازت نہیں دے گا۔ وہ آدمی بولا، فکر نہ کریں، آپ کی عزت محفوظ رہے گی، آپ کو کام سکھانے والی عورت کمرے میں آ کر ہی کام سکھائے گی۔ اور رہی بات آپ کے بھائی کی، جب آپ کے پاس روپیہ پیسہ آ جائے گا تو آپ کا بھائی کچھ نہیں کہے گا، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔
اس آدمی کی بات سن کر مجھے لگا کہ یہ درست کہہ رہا ہے، لیکن میرا دل پریشان تھا۔ لیکن میں حالات کے ہاتھوں اتنی مجبور ہو چکی تھی کہ میں نے اس آدمی کو ہاں کہہ دی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی رکی نہ کبھی رکے گی۔ میری رات بہت عجیب گزری۔ میرے دل و دماغ میں کئی طرح کے سوالات اٹھ رہے تھے۔ ان لوگوں نے صرف میرا انتخاب ہی کیوں کیا؟ نہ میں اتنی خوبصورت تھی اور نہ ہی میرے پاس تعلیم تھی۔ فی الحال میں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دی۔ اگلی صبح کا سورج نئی امیدوں کے ساتھ طلوع ہوا۔ صبح 10 بجے ایک ملازمہ نے آ کر مجھے جگایا اور سختی سے ناشتہ کرنے اور دوا لینے کی تاکید کی۔ مجھے پریشانی ہونے لگی۔ آخر میں بے ہوش کیوں ہوئی؟ مجھے کس بات کی دوا دی جا رہی ہے؟ مگر میں خوف کے مارے کسی سے کچھ نہ پوچھ سکی۔ دوپہر 1 بجے میرے کمرے کا دروازہ بجا اور ایک خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ مجھے اپنا کالا نصیب صاف نظر آنے لگا۔ جتنا ان سب چیزوں سے میں بھاگتی تھی، اتنا ہی مجھے وہ کام بار بار کرنا پڑتا۔ وہ لڑکی اپنا کام شروع کر چکی۔ میں روئی۔ اس سے کہا کہ یہ سب مجھ سے مت کرواؤ، تم چلی جاؤ۔ مگر اس نے میری ایک بات نہ سنی اور حکم کے مطابق اپنا کام جاری رکھا۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد وہ اپنا کام ختم کر کے مجھے تاکید کر گئی کہ میرے جانے کے بعد تم پریکٹس کرتی رہنا۔ اگر تم نے پریکٹس نہیں کی تو سزا کی خود ذمہ دار ہوگی۔ 1 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد میں پریکٹس کرنے لگی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری زندگی اتنی تیزی سے بدل جائے گی۔ پورا دن پریکٹس کرتے گزرا۔ رات کے 12 بجے جب میں آرام کے لیے لیٹی تو اچانک وہی موبائل فون بجنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس دنیا میں آ گئی ہوں۔ میں ایک عام سی لڑکی تھی جس کی طلاق بانجھپن کے تانے کی وجہ سے ہوئی، اور اب میں ایسی زندگی میں آ چکی تھی جس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں موبائل فون کی طرف بڑھی، موبائل فون اٹھایا تو اس کی سکرین پر سرفراز لکھا تھا۔ میرے دل و دماغ میں ہلچل مچ گئی۔ میں نے گہری سانس لی اور کال ریسیو کر کے کان پر لگایا تو کل والے نوجوان کی آواز آئی، کیسی ہو ہماری آنے والی نئی ماڈل؟ میں بولی میں ٹھیک ہوں، مجھے فون کیوں کیا؟ وہ بولا، حضور اس لڑکی نے بتایا ہے جو تمہیں پریکٹس کروانے آئی تھی کہ تم نے اسے بہت تنگ کیا۔ دیکھو لڑکی، جتنی جلدی تم کام سیکھو گی اتنی جلدی تمہیں اس گھر سے آزادی مل جائے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم اس گھر میں مزید رہنا چاہتی ہو۔ میں بولی، لیکن تم مجھ سے یہ کام کیوں کروا رہے ہو؟ ایک عورت کو پردے کا حکم ہے، تم کیوں مجھے مردوں کے سامنے اریاں کرنا چاہتے ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، یہ سب پرانی باتیں ہیں، اب تم اپنی نئی زندگی کی طرف قدم بڑھاؤ۔ آپ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہی ہو؟ میں تمہیں ایک بڑے اسٹیج تک لے جا رہا ہوں جہاں تمہارا نام ہوگا، لوگ تمہیں پہچانیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اگر تم کچھ کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ لیکن جب تک تم میرے ساتھ کانٹریکٹ میں رہو گی تم پیسے کماؤ گی، تمہارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو تم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ میں چلا کر بولی، میرے پاس کچھ بھی نہیں جو تم تلاش کر رہے ہو۔ وہ مجھ جیسی لڑکی کے پاس نہیں۔ میں کھوکھلی لڑکی ہوں جس کی زندگی تباہ برباد ہو چکی ہے۔ جو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ میرے پاس نہیں۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ یہ روپیہ پیسہ یہ سب گناہ ہے۔ مگر وہ فون بند کر چکا تھا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ دراصل مالک نے مجھے یہ پیشکش کی تھی کہ آج سے تم ہماری کمپنی کے لیے ماڈلنگ کرو، ہم تمہیں 5 لاکھ روپے ایڈوانس اور ہر مہینے 2 لاکھ روپے دیا کریں گے۔ اس کے علاوہ جب تم مشہور ہو جاؤ گی تو کسی بھی برانڈ کے ساتھ کام کر سکتی ہو۔ بس تمہیں ہمارے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرنا ہوگا کہ تم ہمیں چھوڑو گی نہیں جب تک ہم نہ چاہیں۔ میں ان لوگوں سے ہمیشہ دور بھاگتی رہی۔ نہ میں اتنی خوبصورت تھی اور نہ میرے پاس ایک ایسا جسم تھا جو ایک ماڈل کا ہوتا ہے، مگر وہ لوگ پھر بھی مجھے ماڈل بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی میں نہیں جانتی۔ پھر میں روتے روتے سو گئی۔ اگلی صبح سورج پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں پریشان ہو کر اٹھی، مجھے یہاں کون لے کر آیا؟ مگر اگلا لمحہ میرے لیے جھٹکا ثابت ہوا۔ سامنے بستر پر وہی نوجوان سرفراز ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے خوف آنے لگا۔ وہ قدم با قدم چلتا ہوا میرے قریب آیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، صبح 7 بجے سے میں یہاں بیٹھا ہوں، کیا میں تمہارا نوکر ہوں کہ تمہارے جاگنے کا انتظار کروں؟ میں گھبرا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ بولا، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آخر ہم نے تم سے ماڈلنگ کیوں کروا رہے ہیں اور تمہاری طلاق کیوں ہوئی؟ اس کی یہ باتیں سن کر میں ایک جھٹکے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کیا بول رہا ہے؟ میں کچھ کہتے اس سے پہلے وہ گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، جلدی سے ناشتہ کرو ورنہ میں چلا جاؤں گا اور پھر تمہیں کبھی سچائی نہیں پتا چلے گی۔ اس کے بعد سنتے ہی میں فوراً واش روم کی طرف بھاگی، جلدی سے فریش ہو کر باہر آئی۔ میرے لیے ناشتہ پہلے سے ہی تیار تھا۔
میں نے الٹا سیدھا 10 منٹ میں ناشتہ کر لیا اور 15 منٹ میں مکمل فارغ ہو کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا، تم کافی سمجھدار ہو۔ خیر اب میں تمہیں پوری سچائی بتا دیتا ہوں، کیونکہ بلا وجہ کسی عورت ذات کو تکلیف دینا مجھے پسند نہیں۔ تمہیں یہاں ایک انتقام کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن مجھے احساس ہو گیا کہ انتقام ان سے لیا جاتا ہے جو مضبوط ہوں، عورت سے نہیں جو پہلے ہی حالات سے ٹوٹ چکی ہو۔ تمہارے باپ نے میری ماں کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ تمہارا باپ دیکھنے میں شریف لگتا تھا، لیکن اندر سے پورا شیطان تھا۔ وہ ماڈلنگ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، جو معصوم لڑکیوں کو جال میں پھنسا کر اس گندی دنیا میں لے آتا اور پھر ان کی زندگی تباہ کر دیتا، انہیں غلط کاموں پر لگا دیتا اور پھر ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ وہ ایک صاف ستھری فیلڈ کا نام لے کر انہیں گندی فیلڈ کا حصہ بنا دیتا اور ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتا۔ میری ماں نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا کہ جب میں بڑا ہو جاؤں تو تمہارے باپ کو برباد کروں، لیکن جب میں بڑا ہوا اور تحقیق کی تو پتا چلا وہ فالج کے مریض ہو کر اس دنیا سے جا چکا ہے۔ پھر تمہارے بھائی کے بارے میں معلوم کیا تو پتا چلا وہ خود پائی پائی کا محتاج ہے۔ بھلا میں اس کو کیا برباد کرتا؟ پھر میری نظر تم پر پڑی، تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی۔ وہیں سے میرے دل و دماغ میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے سوچا جب میں اذیت میں ہوں تو تم کیوں سکون سے رہو؟ تمہارا بھائی تو پہلے ہی اذیت میں تھا، اسی لیے تمہارے شوہر کے دماغ میں نے الٹی سیدھی باتیں ڈالنا شروع کر دی۔ تم میری گرل فرینڈ رہ چکی ہو، ہم دونوں کے تعلقات ہیں، تم حمل ضائع کروا چکی ہو، اور بھی بہت سی باتیں میں نے اسے کہیں۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ تمہیں بانجھ پن کا تانا دے کر طلاق دے دے۔ یہ سب کچھ میری ہی منصوبہ بندی تھی۔ میں نے اپنے بندوں کے ذریعے تمہیں پیکنگ والی کمپنی میں بھجوایا۔ اس کمپنی سے میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن تمہارے لیے میں نے تعلق بنا لیا، اس آدمی کو اپنی مٹھی میں کیا۔ اس دن تمہارے کھانے میں ایک ایسی دوا ملا دی جو تمہیں بے ہوش کر سکتی تھی۔ 3 گھنٹے بعد اس دوا کے ذریعے سے تم بے ہوش ہو گئی۔ میں نے کہا دوا کی مقدار کم رکھو، مگر وہ زیادہ ڈال دی گئی، جس کی وجہ سے تم 2 دن تک بے ہوش رہی، اور اب تک اسی دوا کی وجہ سے تمہیں دوائیاں کھانی پڑ رہی ہیں، مگر اب تم ٹھیک ہو۔ رات تم سے ہوئی بات کے بعد مجھے بہت شرمندگی ہوئی، اس لیے میں تمہیں جانے دے رہا ہوں، مگر میں تم سے کہنا چاہوں گا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ وہ مزید بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم ایک محفوظ زندگی گزارو، مجھ سے تم شادی کر لو۔ میں نے فی الحال اس سے شادی سے انکار کر دیا اور اپنے بھائی کے گھر آ گئی، مگر جیسا میں نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ میرے بھائی نے مجھے نہیں رکھا اور گھر سے نکال دیا۔ اسی وقت سرفراز پہنچ گیا اور اس نے مجھے سہارا دیا۔ یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوا تھا اور میں اس سے نفرت کرتی تھی، مگر جب میں نے اس کی زندگی پر غور کیا تو مجھے احساس ہوا وہ بھی مجبور تھا۔ ایک چھوٹے بچے کے دل و دماغ میں جو بات بٹھا دی جائے وہ اسے سچ مان لیتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں نے آخر کار اس سے نکاح کر لیا۔ ہم دونوں اب خوش ہیں، ماضی کو بھول گئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو خوشحال رکھے گا۔ میں نے اپنی زندگی سے ایک سبق سیکھا، جو جس کے ساتھ برا کرتا ہے سزا اسی کو ملنی چاہیے، مکافات عمل بھی اسی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کی اولاد یا ماں باپ کو اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بے قصور لوگوں کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دیتا، کیونکہ میرا رب بہت مہربان ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔